मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जजा मैं रजा, तू कुजा मन कुजा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दुनिया और दीन नाम के इस खास प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं. कोशिश हमारी मुस्तकिल इस बात के लिए लगी हुई है और आपकी जो दुआएं मिल रही हैं उससे कामयाबी भी मिल रही है कि कौन कौन सी ऐसी बातें जो किसी भी तरह से हमारे दिल को जाके यूं छुएं कि दिल बुराइयों से निकल के अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ जाए. बस बहुत बारीक बारीक सी बातें हैं. हमें नेक इंसान बनने के लिए, यानी हमें अच्छे काम करने वाला इंसान बनने के लिए कोई पहाड़ नहीं ढकेलना है, कोई हल नहीं चलाना है. बहुत मामूली सी बहुत बारीक बातें, वो बातें जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, उन बातों को अगर हम थोड़ा सा भी गौर करके देख लें तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोशिश से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और बहुत सारे गुनाहों से हम बच सकते हैं और बहुत सी जिंदगी में नए मामला हमारे आ सकते हैं. जैसे अगर हम बुनियादी तौर पे यह तय कर लें कि अब हम आज और इस लम्हे के बाद से किसी भी शख्स के अंदर कोई बुराई या कोई ऐब नहीं निकालेंगे, और अगर बुराई और ऐब निकालने की आदत हमारे अंदर पड़ चुकी है जो इतनी जल्दी नहीं छूट सकती, तो फिर हमको सबसे पहले अपने अंदर की बुराई और अपने अंदर के ऐब दूर करना है. हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की बारगाह में कौन इंसान बुलंद है. हम तो खाली ये देखते हैं कि फला आदमी जो है उसने ये बुरा काम किया, फला आदमी ने ये बुरा काम कर दिया, और हम तो बड़े अच्छे, हम तो भाई सर्दी होने के बावजूद भी फजर में उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के वक्त उठ रहे हैं. अरे हमारी नमाजी क्या है, हमारे अमल क्या है, हमारे मामलात क्या हैं, ये फैसला हम नहीं कर सकते. ये फैसला करने वाला ऊपर बैठा है जो हमें देख रहा है, जो अगर तौफीक न दे तो इंसान एक लम्हा नेक रास्ते पर निकल सकता. और अगर हम कोशिश कर लें तो हम क्या हैं और उसकी बारगाह में क्या हो सकते हैं या क्या हो जाएंगे, वो बताने के लिए आपको एक छोटा सा वाकया, दो वाकयात हैं. मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, रोज आप देखिए तो दुनिया में न जाने कितने मामलात देखने को मिलते हैं, लेकिन रोजमर्रा के सैकड़ों हजारों लाखों मामलात में से चंद ऐसे होते हैं जो वाकया बन जाते हैं, किताबों में आ जाते हैं और आने वाले वक्त में लोगों के लिए नजीर बनते हैं कि फला वाकये से हमें ये सीखने को मिला, फला वाकये ने तो हमारी जिंदगी को बदल दिया. एक साहब थोड़ा बहुत गुनहगार भी थे. वैसे तो अल्लाह सभी की हिफाजत फरमाए, वरना कुछ न कुछ कमियां और बुराइयां और गुनाह तो सभी के साथ है. वो अपने फजल से माफ करते ही उसका करम है, और उससे माफी के लिए दुआ करता रहना चाहिए, ये हमारी जरूरत है. एक साहब मस्जिद में तन्हा बैठे हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, और वो दुआ ये कर रहे थे कि अल्लाह, तेरी किताब हिदायत, जिसे दस्तूर जिंदगी के लिए भेजा गया, जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, उसमें यह पता चला कि तू कुछ इंसानों को अपना दोस्त बना लेता है. जैसे कुरान में जगह पर आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहिम मेरा दोस्त है. उस तरीके से उन्होंने कहा कि अल्लाह कुरान में आया कि तू कुछ इंसानों को, कुछ बंदों को अपना दोस्त बना लेता है. परवरदिगार, क्या मैं तेरे दोस्तों को देख सकता हूं? मैं तो बहुत कोशिश करूं तो भी अपने अंदर इतनी कमियां, इतनी बुराइयां देखता हूं कि खैर मैं तो तेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मेरा दिल कहता है. लेकिन जो और दुनिया में तेरे दोस्त हैं, कम से कम कोई तो ऐसा हो अपने दोस्त से हमारी मुलाकात कभी करा दे. ये उन्होंने दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद मस्जिद से बाहर निकले, घर की तरफ चले. रास्ते में देखा एक बड़ा सा ग्राउंड था और कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. एक बच्चा जिसके पांव में जो जूता था वो इतना फटा हुआ था कि आगे की तरफ से अंगूठा और उंगलियां निकली हुई थी.
یعنی جب وہ دوڑ رہا تھا تو اس کے پیر میں رگڑ بھی لگ رہی تھی زمین کی، لیکن بچپنا ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، وہ کھیلنے میں مست تھا۔ یہ صاحب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ ارے یہ دیکھو کیسے بچے کیسے کھیل رہے ہیں، پیر میں چوٹ لگ رہی ہے اس کے باوجود بھی۔ بہرحال ان کے دل میں کچھ خیال آیا اور یہ فوراً وہاں سے نزدیک کی ایک دکان میں گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اندازے سے اس بچے کے حساب سے ایک جوڑی جوتا خریدا اسپورٹس کے حساب سے، اور فوراً واپس لے کے آئے، اور گراؤنڈ میں جب کھیل ختم ہوا تو انہوں نے اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا تمہارے پیر کا جوتا بہت پھٹ گیا تھا اور اتنا اچھا تم فٹ بال کھیلتے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ یہ کہے کہ اس نے ان صاحب نے وہ بچے کو جوتے دے دیے۔ وہ بچے نے خوشی خوشی، بہت غریب گھر کا بچہ تھا، اس نے خوشی خوشی پاؤں میں جوتے پہنے، اور دیکھنے کے بعد ایک بار جوتا دیکھے، ایک بار سامنے والے کو دیکھے، عجیب سی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہ جیسے بے امیدوں کوئی دعا پوری ہو گئی اس بچے کی۔ اس بچے نے جوتے پہننے کے بعد خوشی سے ایک اچھے لہجے سے کہا کہ انکل میرا ایک کام اور کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا بولو، اور کیا چاہیے؟ کہا چاہیے کچھ نہیں، آپ اللہ رب العزت کو شکریہ ادا کر دیجیے گا میری طرف سے۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے بیٹے میں سمجھا نہیں، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر دوں، مطلب کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ انکل کل رات میں سونے سے پہلے جب میں بستر پہ لیٹا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دنیا میں نہ جانے کتنے تیرے دوست ہوں گے، کیا کوئی تیرا دوست ایسا نہیں جس کے ہاتھ سے تو میرے لیے جوتے بھیج دے۔ رات میں نے اللہ سے یہ بات کہی تھی اور اس وقت آپ میرے لیے جوتے لے کے آ گئے، اس کا مطلب آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر دیتے۔ وہ صاحب اس بچے کو پکڑ کے چومتے رہے، لپٹاتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، اور یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اللہ کے دوست کو ڈھونڈنے نکلے تھے، اللہ نے اس ادا پہ انہی کو اپنا دوست بنا لیا۔ کسی بچے کی مدد کا جذبہ دل میں آیا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ کبھی راہ چلتے دل میں کوئی خیال آ جائے، کبھی لال بتی پہ گاڑی رکے اور مجبور اور بے بس کوئی مانگنے والا ہو، جھڑکیے نہیں اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ نہ جانے یہ کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ کبھی کسی کو روڈ پار کرا دیا، مجھے لگتا ہے کہ جو بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو بہت نوازا ہے، وہ تو اپنے معاملات میں اگر ذرا سا بھی تبدیلی کر لیں۔ کیسے بھائی؟ آدمی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، میں مدد کرنا چاہتا ہوں مگر کیسے کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تمام طریقے ہیں، ہفتے میں ایک دن شہر کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، وہ مریض جس کے گھر والے بے چین ہے، پریشان ہے کہ پیسے کا انتظام نہ ہونے سے اپنے مریض کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد میں کچھ پیسے دے دیجیے۔ تمام اس طرح کے راہ چلتے لوگ ملیں گے۔ اس وقت آج میرے خیال سے دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، زبردست ٹھنڈ ہو رہی ہے، زبردست ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی دکانوں کے سامنے سے جب نکلتے ہیں تو حسرت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ جی بھر کے وہ کوٹ، وہ جیکٹ، وہ اوور کوٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو شو روم کے اندر ٹنگے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہزاروں کی قیمت کے وہ کپڑے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے خرید سکیں، لیکن اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ چونکہ یہ پروگرام کانپور شہر سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے شہر کا نام لے رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ہی کچھ بازار ایسے لگتے ہیں جہاں پر آپ کو سیکنڈ ہینڈ کے طور پہ کپڑے مل جاتے ہیں۔ 100-200 روپے میں سویٹر لے لیجئے، جیکٹ لے لیجئے، مختلف چیزیں ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی گاڑی کی ڈگی میں کچھ کمبل یا کچھ گرم کپڑے رکھ لیجئے، راہ چلتے لوگوں کو بانٹ دیجئے۔ رات میں جب نکلیے تو کسی فٹ پاتھ پر ایک چادر میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنی گاڑی سے اتر کے اپنی گاڑی سے ایک کمبل نکال کے اس کے اوپر ڈال دیں گے، اس نے بھی نہیں دیکھا کہ کمبل کس نے اڑایا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ کمبل کس کو اڑایا، یہی ایک ادا ہو سکتا ہے مغفرت کا ذریعہ۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی واقعے میں ایک واقعہ اور جوڑ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ڈینٹسٹ، ایک دانتوں کے ڈاکٹر، بہت قابل ڈاکٹر، بڑا نام ان کا، ہائی وے پہ کہیں جا رہے تھے اپنی گاڑی سے اکیلے، اچانک ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ٹائر پنچر ہونے کی صورت میں کچھ دور وہ پنچر گاڑی کو دھیرے دھیرے چلا کے آگے بڑھے کہ کوئی پنچر والا مل جائے تو ہم بنوا لیں، کیونکہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے کہ ان کو خود گاڑی سے اتر کے اور پہیا بدلنے میں بھی شرم آ رہی تھی۔ تو تھوڑی دور پہنچے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں، ہائی وے پہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ایسا دکھا، وہاں ایک پنچر والا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میری گاڑی کا پنچر بتا دو۔
پنچر بنانے والے نے ان کی گاڑی کا پہیا بدلنے کی شروعات کی، اور اسی بیچ پنچر والے کے برابر میں ایک بہت معمولی سا بہت پرانی سی دکان ٹائپ کی ایک ڈاکٹر کی دکان تھی، وہ ایک کلینک تھا ڈاکٹر کا، وہ بھی ڈینٹسٹ تھے اور بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈینٹسٹ دیکھا اور خود اسی کے ڈاکٹر تھے، تو ان کے ہاں جا کے بیٹھ گئے، سلام دعا ہوئی، پوچھا اور چچا کب سے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا برسوں گزر گئی ہو گیا۔ آپ کیسے؟ کہا میں ڈینٹسٹ ہوں، فلاں فلاں میرا نام ہے، ہائی وے پہ نکل رہا تھا، گاڑی پنچر ہوئی تو یہ بن رہی تھی، سوچا آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ وہ جو گاؤں کے بوڑھے ڈینٹسٹ تھے، دانتوں کے ڈاکٹر جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت نامی ڈاکٹر ہیں، میرے گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں، یہ دانت کی تکلیف کو اس وقت تک برداشت کرتے ہیں جب تک برداشت ان کے اندر قوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو 300-400 روپے کی بھی دوا کے لائق نہیں ہیں، اور میں ان کا دانت نکالنے کے لیے جیسے دانت نکالا جاتا ہے اسی پوزیشن میں دانت نکال دیتا ہوں، اور اس کی تکلیف سے یہ لوگ چیخ اٹھتے ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے سن کرنا نہیں آتا، اینستھیسیا دینا نہیں آتا، میرے پاس وہ دوا ہے، سرنج ہے، لیکن دانتوں کی بیچ کے آس پاس کی منہ کے اندر کی چھوٹی چھوٹی نسوں میں کہاں سے وہ انجیکشن دے کے اس کو سن کرنا ہے یہ مجھے نہیں آتا۔ اگر آپ مجھے یہ ہنر سکھا دیں تو میں یہاں کے لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کر کے ان کا دانت نکال سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سرنج اٹھائی، اس میں دوا بھری، اور دوا بھرنے کے بعد ان کو دکھایا کہ دیکھیے ایسے ایسے منہ میں یوں دیکھیے، ایسے دیکھیے، ایسے دیکھیے، یہاں پر انجیکشن لگائیے، یوں سن ہو جائے گا اور آپ آسانی سے دانت نکال سکتے ہیں۔ وہ گاؤں کے بوڑھے ڈاکٹر نے کہا کہ میں آج آپ کا بہت احسان مند اور بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خدا سے شکریہ ادا کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بولے کہ میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو گاؤں کے بوڑھے ڈاکٹر نے کہا کہ کئی دن سے میں بے چین تھا، کل میں نے دل میں ایک کسی کا دانت نکالا، اس کی تکلیف اور اس کی چیخیں میرے کانوں میں رات تک تھی، رات میں سونے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ دنیا میں بے شمار تیرے دوست ہیں، تیرے دوستوں کی لسٹ میں اگر کوئی دانتوں کا ڈاکٹر تیرا دوست ہو اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ میں یہ ہنر سیکھ لوں اور لوگوں کو تکلیف سے بچا سکوں۔ رات میں نے اللہ سے یہ بات کی تھی، دن میں اللہ نے اپنے دوست کو میرے پاس بھیج دیا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ دو واقعات میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائے کہ ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کون ہے، کب اللہ کس کو اپنا دوست بنا لے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھی ہے کہ بھرپور عبادت کرنے والا ہی عبادت گزار پرہیزگار اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ کون کس لمحہ کون سی ادا سے بن جائے یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیا جائے کہ ہمیں راہ چلتے بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ ہمارا دل خود کہیں نہ کہیں اس بات کے لیے مطمئن ہو جائے اور یہ یقین دلائے۔ کم سے کم یہ تو ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کیے ہیں کہ اللہ کے دوست بنے تو کم سے کم ان واقعات کو سننے کے بعد تو ہم ایسے کام کر لیں، اور جسے اللہ اپنا دوست بنا لے گا اس کے لیے تو پھر نیا پار ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے کا مطلب خالی ایسا نہیں ہے کہ آپ دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں تو صبر کر رہے ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب کہ آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، سارے معاملات ہیں، عیش و عشرت کی تمام چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو برائی سے روک کے ان چیزوں پہ صبر کر کے کسی کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ چھوٹا سا پیغام تھا، چھوٹا سا میسج تھا، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں زندگی کو بدل دینے والی یہ بات تھی، اور زندگی کو بدل دینے کے یہ مشورے اگر فری میں کسی کو مل رہے ہیں تو کم سے کم فری کی چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ غور کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، اللہ کا دوست بننے کی کوشش کیجئے۔ جو اللہ کا دوست بن گیا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اگر اچھا لگا ہو اس کو شیئر کر دیجئے، موبائل ایپ کے اوپر بھی آپ لے سکتے ہیں، اور یہیں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے موضوع پہ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔